तमाम देखने और सुनने वालों को मोहम्मद मशारिफ हुसैन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि रोज़ाना की बुनियाद पर मैं एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें हदीस मुबारका बमा तर्जुमा और उसकी मुख्तसर सी तशरीह आप लोगों के लिए और अपने फ़ायदे के लिए अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर आता हूँ। तो आज भी इस तरह की एक वीडियो में लेकर आया हूँ आपके लिए, जो सुनने के बाद आपके और मेरे दोनों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। कल हमने क़यामत की निशानियों में पढ़ा था कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि औलाद जो है वो वालिदैन की नाफरमान हो जाएगी। आज उसी टॉपिक को लेकर चलते हैं कि औलाद जो है वो वालिदैन की नाफरमान होगी तो वालिदैन की फरमाबरदारी में क्या चीज़ मिलने वाली है और नाफरमानी में क्या चीज़ मिलने वाली है। वालिदैन की फरमाबरदार और वालिदैन के हुकूक पर आज हम बात करेंगे। रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, वो फरमाते कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने सवाल किया कि मेरे हुस्न माशरत में सबसे ज़्यादा हक़ किसका है मुझ पर, मेरे हुस्न माशरत में सबसे ज़्यादा हक़ किसका है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तेरी माँ का। उसके बाद फिर पूछा तो फिर फरमाया तेरी माँ का। उसके बाद फिर पूछा फिर फरमाया तेरी माँ का। उसके बाद उसने फिर पूछा कि सबसे ज़्यादा हक़ किसका है, तो फरमाया उसके बाद अब तेरे बाप का। गौर से सुनिए कि 3 मरतबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि वालदा का हक़ सबसे ज़्यादा है, वालदा का हक़ सबसे ज़्यादा है। और क़यामत की निशानी यही है कि वालदा की नाफरमानियाँ इतनी हो जाएंगी कि इतने लोग वालदा की नाफरमानी करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला भी ये क़यामत को बर्पा कर देंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए हमें बताया कि माँ का क्या मकाम है, बाप का क्या मकाम है और वालिदैन के हम बच्चों पर क्या हुकूक हैं। इसी तरह एक रिवायत है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साहबजादी हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो फरमाती हैं कि मेरे पास मेरी वालदा आई और उन्होंने मुझसे मदद तलब की। तो मैंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि अल्लाह के नबी, मेरी वालदा आई हैं और उस वक़्त वो मुशरिका थी। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, मेरे पास मेरी वालदा आई है और वो मुझसे मदद की तलबगार हैं, तो क्या मैं उनकी मदद करूं? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते हैं, गौर से सुनिएगा। आपको उनके साथ क़राबत का ताल्लुक़ जोड़े रखो, यानी वालिदैन अगर मुशरिका हैं या ना कुछ भी हैं, आपने वालिदैन की फरमाबरदारी लाजिम और मलजूम समझते हुए करनी है। जो लोग अल्लाह ताला की खुशनुदी के तलबगार हैं उनको वालिदैन की खुशनुदी हासिल करना। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की खुशनुदी बाप की खुशनुदी है और अल्लाह की नाराज़गी बाप की नाराज़गी है। यानी अगर वालिद मोहतरम अगर आपसे नाराज़ हैं तो समझो 100% इस बात तस्दीक के साथ समझ लें कि ये बात आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हम तक पहुँचाई कि अगर वालिद नाराज़ हैं तो 100% अल्लाह भी हमसे नाराज़ हैं, और अगर वालिद हमसे राज़ी हैं तो 100% अल्लाह भी हमसे राज़ी हैं। तो इसकी भी कोशिश करनी है कि वालिद को भी हमने नाराज़ नहीं करना। आज अगर हम चंद पैसे कमाने क्या लग जाएं, हमारी जिसामत तगड़ी कैसे ना हो जाए, हम अपने वालिद से ज़्यादा अच्छे लगने जैसे ही लग जाते हैं, तो हमें लगता है कि ये बूढ़ा बाप, ये मेरा वालिद जिसने उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाया, मेरी हर ज़रूरत को समझते हुए मेरे मांगने से पहले उसको पूरा कर दिया, अब ये मेरे किसी काम का नहीं, क्योंकि मैं अपनी ज़रूरत खुद पूरी कर सकता हूँ, मैं अपनी ख्वाहिशात खुद पूरी कर सकता हूँ। तो अब है इसकी हैसियत मेरी नज़र में कम हो गई। अब इसकी हैसियत मेरे घर में एक शोपीस की सी है कि अगर वो मुझे कुछ नहीं कर रहा तो एक जगह रखा है तो ठीक है, और अगर वो मुझे तंग कर रहा है तो मैं उसको उठाकर बाहर कर दूंगा। इसी तरह हमारे जो शादीशुदा हजरात हैं वो भी कि वालिद की बातें पहले तो सुन लेते थे, अब जब से उनकी शादियां हो जाती हैं तो वालिद की बात उनको चुभती है, सुई की तरह चुभती है, और वालिद के साथ बैठकर बात करना गवारा नहीं करते। जबकि हदीस मुबारका का मफहूम है कि अगर वालिद आपसे राज़ी हैं तो 100% अल्लाह भी आपसे राज़ी हैं, अगर वालिद आपसे नाराज़ हैं तो 100% अल्लाह भी आपसे नाराज़ है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में 3 शख्स दाखिल ना होंगे। कौन कौन से? नंबर 1 एहसान जतलाने वाला, नंबर 2 वालिदैन का नाफरमान, नंबर 3 शराब का खोगर।
یعنی شراب پینے والا، شراب کا کاروبار کرنے والا، یہ کبھی بھی جنت میں داخل نہ ہو۔ یہ 3 شخص ایسے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، جس میں ایک شخص ایسا بھی شامل ہو گیا جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہو۔ میرے دوستو، اس بات کو ذہن نشین کرو کہ والدین کی اطاعت میں اللہ تبارک و تعالی نے 100% راحت رکھی ہے۔ والدین کو راضی کرنے میں آپ کے ایسے کام، ایسے معاملات اللہ بنا دیں گے، ایسے وسائل اور اسباب آپ کے لیے کھڑے کر دیں گے جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور یہ صرف اور صرف جبھی ممکن ہے جب آپ اپنے والدین کو راضی رکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ نہ کرا سکا۔ اسی طرح اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین کو اپنی زندگی میں پایا اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکا، اپنے رب کو، اپنے والدین کو راضی کر کر اپنی مغفرت نہ کرا سکا، اس شخص کی ناک کہ والدین جیسی نعمت جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور جب ان کو ہمارے سہارے کی ضرورت ہو تو ہم ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس شخص کی ناک خاک آلود۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ سوچیں کہ ایک والد اپنی زندگی میں اپنی خواہشات کو، اپنی جو شوق کو، اپنی لگن کو ایک طرف رکھ کر اپنے بچوں کے لیے سوچتا ہے۔ وہ ماں اپنے بچوں کے لیے اچھے اچھے کھانے پکاتی ہے، گرمی میں پستی ہے، بچے کی خدمت کرتی ہے، اس کو کیا چاہیے اس کے بولنے سے پہلے سمجھ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کے سرکل کو کیوں لاتے ہیں؟ کیونکہ والدین نے تو اپنا حق ادا کر کر اپنی جنت بنا لی، کل اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سرخرو کر دیں گے، لیکن ہم پر یہ وقت دوبارہ کیوں آتا ہے کہ ایسا وقت آتا ہے کہ والدین کو غسل کرانے کی نوبت آ جاتی ہے، اولاد کی خدمت کرنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ اولاد بھی اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستو، اپنی نمازوں سے، اپنی عبادت سے، اپنے معاملات میں اللہ سے جنت طلب کرنا اور اپنے اعمال کو سامنے رکھ کر اللہ سے جنت مانگنا یہ بہت مشکل ہے، لیکن جنت کتنی آسان اللہ نے کر دی کہ اپنے والدین کو راضی کر لو اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ دونوں تیری جنت بھی ہیں، دوزخ بھی ہیں۔ یعنی اگر ان کی ناقدری کی تو دوزخ ہی دوزخ ہے، اور اگر ان کی قدر کی، ان کو راضی کیا، ان کو خوش کر دیا تو جنت ہی جنت ہے۔ اور یہ والدین جو بچپن سے ہمیں بڑا کرتے ہیں، یہ ہمارے دوسرے کاموں میں مشغول ہونے، دوسروں کو وقت دینے، دوسروں کے ساتھ رہنے پر کبھی بھی ہم سے خفا نہیں ہوتے۔ یہ ہماری سوچ بنا دی گئی ہے کہ بس ان کو ہماری ضرورت ہے، ان کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمارے ساتھ باتیں کریں، ہمارے ساتھ خوش رہیں، جب بھی آئیں ہم سے دعائیں لیں، سر پہ ہاتھ رکھوائیں، ماتھے کا بوسہ دلوائیں۔ تو اس طرح کی چیزیں اگر آپ کرتے رہیں گے تو والدین آپ کی ضرورت کو آپ سے زیادہ سمجھتے ہیں، آپ کی مصروفیات کو آپ سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ 24 گھنٹے کی زندگی میں 1-2 گھنٹے بھی اپنے والدین پہ صرف نہیں کر سکتے تو آپ کا کمانا، آپ کا اپنی خواہشات میں لگنا، اپنی لذتوں کو محسوس کرنا سب بے فائدہ اور بیکار ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، وہ فرماتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے ماں باپ کے معاملے میں صبح کے وقت اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، جنت میں اس کے لیے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ 2 دروازے کھولنے کا مقصد کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر آج کے دن اس کو موت آ گئی تو جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اس کو جنت میں لے جانے کے لیے، جنت میں داخل ہونے کے لیے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔
اگر ان میں سے کسی ایک کی بھی فرما برداری کرتا ہے تو ایک دروازہ جنت میں اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ شخص شام کے وقت اپنے والدین میں سے کسی کا نافرمان ہو جائے یا دونوں کا نافرمان ہو جائے تو دوزخ کے 2 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کی بھی وہی تشریح ہے کہ اگر اس کو موت آ گئی تو جہنم کے دوزخ کے 2 دروازے اسی لیے کھلے ہوئے ہیں کہ سیدھا اس کو دوزخ میں دھکیل دیا جائے۔ تو میں اور آپ یہ امید کریں کہ ہم نے اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، اطاعت میں زندگی گزارنی ہے۔ جیسے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے لگن کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، اسی طرح اپنے والدین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے ان کی اطاعت اور ان کی تابعداری میں لگ جائیں۔ جب اس طرح کی کیفیت ہو کہ والدین کو جھڑکنے کی نوبت آ رہی ہے یا والدین سے بے رخی کی نوبت آ رہی ہے یا والدین سے دل ہٹانے کی نوبت آ رہی ہے تو یہ سوچئے گا کہ آپ بھی والدین بنیں گے یا آپ بھی اس لمحے سے گزرے ہوں گے، یا آپ اگر بچے ہیں تو یہ سوچئے گا کہ جب میں ایک خون کا قطرہ تھا، گوشت کا لوتھڑا تھا، اس نے وہ مشقتیں، میری ماں نے وہ مشقتیں اس لیے اٹھائیں کہ میں دنیا میں آ جاؤں، میرا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا، یہ اپنے پیٹ میں مجھے قرار نہ ٹھہراتی تو آج میں کہیں کا نہ ہوتا، آج میں دنیا میں موجود نہ ہوتا۔ تو والدین ہمارے لیے بہت قربانیاں دیتے ہیں، بدلے میں صرف اور صرف تابعداری مانگتے ہیں۔ آپ بھلے ہی وہ کام اس وقت کریں نہ کریں، لیکن کم سے کم جب بھی آپ کے والدین آپ کو کوئی کام کا کہیں تو کہیں جی امی جان، جی ابو جی، بالکل آپ نے کام کہا ہے، انشاءاللہ یہ کام ضرور ہو جائے گا۔ اس وقت تو کم سے کم منع نہ کریں، یہ عادت تو ڈالیں، انشاءاللہ اللہ پاک تابعداری کی عادت اور فطرت دونوں بنا دیں گے۔ صاف جھڑکنا تو بالکل ہی ختم کرنا ہے کہ نہیں جائے، میں کام نہیں کر رہا اور میرا دماغ خراب نہ کرے، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، اس طرح کے الفاظوں سے گریز کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے والدین کی اطاعت میں بہت سی فضیلتیں رکھی ہیں۔ اسی طرح کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت میں حدیث مبارکہ کے اندر وارد ہوئی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کی طرف پیار بھری، محبت بھری، الفت بھری نظر سے دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے ایک مقبول حج کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ آج کے دور میں مقبول حج کا ثواب ہمیں کس طرح مل رہا ہے؟ صرف اپنے والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنے میں، محبت بھری نگاہ سے دیکھنے میں۔ سوچیں تابعداری میں اللہ نے کیا مقام رکھا ہوگا، تابعداری میں اللہ نے ہمارے لیے کیا انعام رکھا ہوگا۔ آج ہی اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور اپنے رب کو بھی راضی کریں، اپنے والدین کو بھی راضی کریں۔ والدین روٹھے ہوئے ہیں تو ان کے پاس جائیں، انہوں نے آپ کو جنا ہے، انہوں نے آپ کو پالا ہے، آپ اصرار کریں، پیر پکڑیں، منائیں۔ روٹھے ہوئے ہیں، ادھر منہ پھیر لیں، آپ ادھر آ جائیں، ادھر منہ پھیر لیں، آپ ادھر آ جائیں، جہاں جہاں وہ جائیں آپ وہاں جائیں کہ اے ماں تو مجھ سے راضی ہو جا، اے میرے والد مجھ سے راضی ہو جا۔ اپنے والدین کو راضی کرنے کی جستجو میں لگ جائیں، نہیں تو اگر یہ راضی نہ ہوئے تو رب بھی ہم سے راضی نہ ہوگا۔ اسی طرح صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ دیکھے اللہ اکبر کبیرہ، میرے رب کی شایان شان جس نے والدین جیسی نعمت سے ہمیں نوازا اور اس پر بھی ہمیں انعام ہی انعام، کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 100 مرتبہ بھی اگر دن میں اپنے والدین کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھ لیا تو بھی 100 مرتبہ حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام اسی لیے رکھا ہے کہ ہمارے اور آپ کے لیے اب یہ بہت مشکل لگتا ہے کہ ہم اپنے والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھیں، لیکن یہ شیطان کا جال ہے کہ ہماری نفس سے جو ہمیں روکتی ہے کہ ہمیں بحیثیت مسلمان ہمیں اتنی فضیلتیں نہ ملے۔ تو ہم نے ان کے جال میں، ان کے فتنوں میں نہیں آنا۔ ہم نے اپنے والدین چاہے جیسے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہمارے والدین بنایا ہے، انہیں ہمارے ماں باپ بنایا ہے، ہمیں ان کا ماں باپ نہیں بنایا، اسی لیے ہمیں ان کی تابعداری ہی کرنی ہے اور 100% ان کی رضا میں خوش ہونا ہے۔
اور ان کی اطاعت کرنی ہے۔ ہر رشتہ اپنی جگہ ہے، ہر رشتے کی اپنی حیثیت ہے، ہر رشتے کا اپنا مقام ہے، لیکن والدین کا درجہ سب سے بڑا، سب سے اونچا، سب سے برتر ہے۔ تو والدین کو راضی کریں، اپنے والدین کے ساتھ خوش رہیں، اور کوشش کریں کہ جب بھی وہ کوئی کام یا کوئی بات ہمیں کہیں تو ہم جھڑک کے جواب نہ دیں، تیز آواز سے جواب نہ دیں، اور منہ پھیر کر جواب نہ دیں۔ اپنے والدین کے آگے منہ نہ بنایا کریں۔ میں اپنی بہنوں سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ جب بھی والدہ آپ سے کوئی بات کریں تو آپ بہت عاجزی کے ساتھ ان کو جواب دیں، چاہے آپ گھر میں کتنا ہی کام کرتی ہوں، لیکن اپنے والدین سے اگر روٹ کے، روس کے اور سخت لہجے میں بات کریں گی تو اتنی خدمت کرنا بھی رائے چلا جائے گا۔ ان کے دل میں گھر کریں، محبت سے گھر بنائیں، اطاعت سے گھر بنائیں، تابعداری سے گھر بنائیں۔ انشاءاللہ یہ روز محشر آپ کے کام آئے گا، اور آپ حیران ہوں گے، ہم سب حیران ہوں گے کہ اتنے اعمال ہمارے کیسے گئے۔ تب اللہ تبارک و تعالی اعلان کریں گے یہ سب کچھ والدین کی اطاعت کا صلہ ہے۔ تو اسی امید کے ساتھ کہ ہم اپنے والدین کو ہمیشہ راضی رکھیں گے، تابعداری میں رہیں گے، اطاعت گزار رہیں گے، اللہ کے فرما بردار رہیں گے، آج یہ نیت کریں اور عہد کریں، اور اسی اپنے پن کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔